रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चलता है जब भी कोई नई वीडियो आती है। इस ब्लॉग के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जी कि जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं उनका जो प्लान है वो सामने आ गया है कि वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर है, बाय द वे जिसने इमरान खान साहब को तो मायूस ही किया अब तक, उन्होंने कुछ चीज़ें प्लान कर रखी हैं इमरान खान साहब के साहबजादों के लिए कि वो वहाँ पर क्या करेंगे, किससे मुलाकात करेंगे और वो कितना पुरअसर दौरा उनका हो सकता है इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से। आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले इस पर बात करेंगे। एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड और पुरानी एक जर्नलिस्ट हैं, करंट अफेयर्स की एंकर हैं जैस्मीन मंजूर साहिबा। उनके शौहर ने, अब वो साबिक शौहर है या मौजूदा शौहर है, लेकिन उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना हुआ है, उनको मारा पीटा गया है। उन्होंने एक्स के ऊपर अपनी जो तस्वीर हैं वो शेयर की हैं और वो बड़ी डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली ये क्या है और अगर इससे एक तासुर मिलता है कि लोग कहते हैं कि आमतौर पर घरों में तशद्दुद होता है और जो लोग जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती उनके खिलाफ ये सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है इस पर भी बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि शंदाना गुलजार खान साहिबा MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने रिसेंटली एक SHO के खिलाफ उनको बड़ी उस पर उन्होंने कहा जी मैं सड़क भी बंद करूंगी बड़ा बेर की, और वहाँ की एक SHO की मअतली का मामला था। वो मअतल तो अब हो गए हैं और उनके खिलाफ कुछ तहकीकात हो रही हैं। उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, वो शादियों में घुस जाते हैं। एक व्यू ये था कि वो वहाँ पर बेवजह इंटरफेरेंस करते हैं, जबकि वो SHO साहब उनके हवाले से जो एक एलिमेंट सामने, जो एक ज़बरदस्त एक बड़ी ताज्जुब वाली खबर आई और जो अच्छी खबर है वो ये कि वो कुछ चीज़ों को वहाँ पर उनकी नफ़ी करते हैं, उनकी मनाही करते थे। शादी पे जो ख्वाजा सरा होते हैं इनको बुलाना या जो डांस वगैरह की तकरीबात होती हैं इनको करने के लिए, मतलब कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं, मॉरल पुलिसिंग का किसी के पास हक नहीं है। बहरहाल वो SHO साहब तो मुअत्तल हो गए हैं, तो इस वक्त क्लियरली ये लड़ाइयाँ सियासी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इस पर ज़रूर बात करेंगे। इसकी एक दिलचस्प एलिमेंट भी है। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो सुप्रीम जेल है वो झूठे हैं, ये कहना है इमरान खान साहब की हमशीरा का। अगर इस पर बात हो जाए, एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एयरलाइन के लिए आई है, और वो ये कि पाकिस्तान की जो बरतानिया की परवाज़ें थीं जो कि मनसूख हो गई थीं, मतलब उन पर बैन लग गया था, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था। आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में जब गुलाम सरवर खान साहब वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर, उनकी तरफ से पायलट्स के क्रेडेंशियल्स के हवाले से एक बड़ा ही बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया था, जिसके नतीजे में बहुत से मसाइल हुए थे। अब पाकिस्तान को एक फ़ायदा हुआ है, एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आई है, तो ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले इसी हवाले से ही बात कर लूँ कि आज जो इम्पॉर्टेंट एक खबर आई है कि जी जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की जो UK की जो एयर सेफ्टी कमेटी है उसने जो पाबंदियां पाकिस्तान की एयरलाइन के ऊपर, पाकिस्तानी कैरियर के ऊपर लगाई थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, और कुछ दिनों में, कुछ अरसे में पाकिस्तान के जो परवाज़ें हैं पाकिस्तानी कैरियर की यानी PIA की वो बहाल हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है, मतलब पाकिस्तान की एयरलाइन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट आपको पता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान को होता था। हम PIA के ज़रिए अगर आप बरतानिया जा रहे हैं तो यहाँ से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये इस तरह शहरों में डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती थी। कम से कम मैनचेस्टर और लंदन की तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स होती थी, बड़ा टाइम बचत होती थी। अदरवाइज़ अगर आप वाया गल्फ़ जाएं तो वो फ़्लाइट में 3-4 घंटे वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ फिर आपको पता है एक बड़ा, आज जो वज़ीर दिफा हैं उनके पास इसका भी चार्ज है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनके ऊपर, और जो साबिक वज़ीर थे। उन्होंने कहा जी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के गैर जिम्मेदाराना फैसलों ने कौमी एयरलाइन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर दिफा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, और उन्होंने कहा जी कि बैनुल अक़वामी पाबंदी PIA पर आयद हो गई थी और इन्होंने बेड़ा गर्क किया है सबको। और
خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ اب پی آئی کو برطانیہ سے پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، جو پاکستان کے شعبہ ہوا بازی کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا اس کا بہت بینیفٹ ہے، ٹکٹ بھی سستے ہیں۔ اگر آپ گلف کے تھرو یعنی یو اے کے تھرو جو فلائٹس آپریٹ کرتی ہیں، اگر آپ ان کے ٹکٹس دیکھیں تو پی آئی اے سے میرے خیال میں وہ اب بھی مہنگے ٹکٹس ہیں۔ شاید یہاں پر بھی پاکستانیوں کو جو جاتے ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا۔ اگر تھوڑا سا آپ کو میں یاد کرا دوں، 2020 کے اندر، جون 2020 میں ایگزیکٹ تقریباً 5 سال پہلے، جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے ہوا بازی کے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میں 262 پائلٹس کے لائسنسز مشکوک ہیں۔ سر، پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں اور جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے۔ کہ ہمارے پائلٹس جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اچھا، بعد میں نا یہ جو کلیم تھا یہ بالکل سراسر غلط ثابت ہوا تھا، لیکن کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ بڑا کرو فرق کے ساتھ یہ بیان دیا تھا، اور اس بیان نے پاکستان کی جو ایئر لائن انڈسٹری ہے پی آئی اے کا تو بٹھا بٹھا دیا تھا۔ تو بہرحال پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ وہاں پر سجاد برقی صاحب ہیں، اب ظاہری بات ہے سجاد برقی صاحب ہے یا کوئی اور شخصیات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر آئیں گے اور فیصلہ سازوں سے ملاقات کریں گے، اہم ملاقاتیں کریں گے، پاکستان میں جو ان کے والد کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور ان کے چند میڈیا انٹرویوز بھی کیے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک بات کو اگر آپ اس کو تجزیہ کریں تو وہ بالکل درست ہے کہ عمران خان کے بیٹے جب میڈیا پر آ کر بات کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ بے شک ون سائیڈڈ ہوگی، ان کے والد کا موقف، وہ اپنے والد کا موقف پیش کریں گے تو دنیا سنے گی تو صحیح، وہ کہ عمران خان کے بیٹے ہیں، ان پر بات ضرور ہوگی، لیکن ہاں امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو ایک پہلے کہا گیا، آپ کو پتہ ہے سجاد برقی صاحب ہی تھے، انہوں نے کہا خفیہ ملاقات ہو رہی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، امریکی صدر سے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اور پھر لوگوں نے کہا جی بڑا کچھ بدل جائے گا، وہ کام بالکل ہی الٹا ہو گیا۔ اب بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے، جب وہ امریکہ آئیں گے اور ملاقاتیں کریں گے مختلف لوگوں سے تو اس سے فرق پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بتائے گا کہ یہ فرق پڑتا ہے یا نہیں، لیکن ٹی وی انٹرویوز ظاہری بات ہے کسی بڑے آؤٹ لیٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو دنیا دیکھے گی کہ صحیح، اور دیر از اے لائکلیہڈ کہ لوگ اس کو سیریسلی بھی لیں گے، کیونکہ وہ کوئی غیر معروف شخصیات نہیں ہیں، وہ عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کی ایک اپنی بھی سٹینڈنگ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال وہی ہے کہ کیا اس کا اثر پاکستان کی سیاست پر پڑتا ہے یا نہیں۔ اچھا جی، یہ جیسمن منظور صاحبہ ہیں، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اپنے سابق شوہر کی بات کر رہی ہیں، واللہ عالم یہ ان کے شوہر اب سابق ہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں یا نہیں ہے، لیکن بات مطلب جو ان کی ٹویٹس بھی سامنے آئی ہیں ان سے تھوڑی سی کنفیوژن ضرور کریٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو جو انہوں نے تصاویر شیئر کی بڑی ڈسٹربنگ امیجز ہیں۔ پہلے تو قطع نظر اس بات کے کہ وہ میاں بیوی ہیں یا تھے، کسی خاتون پر دست درازی کرنا، مارنا، اگر ان پر واقعی یہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے انہیں مارا ہے تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور اب تو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بڑا سیدھا سادہ قانون ہے۔ یہ کس جگہ واقعہ ہوا ہے، کس تھانے کی حدود میں ہوا ہے، کس شہر میں ہوا ہے، جیسمن منظور صاحبہ کو چاہیے کہ وہ حکام کو بتائیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات جو ابھی تصاویر شیئر کی ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ پچھلے مہینے جون 2025 کی تصاویر ہیں، اور انہوں نے اپنے سابق شوہر پر یہ الزامات عائد کیے ہیں۔ 16 جولائی کو انہوں نے جو پلیٹ فارم ایکس پہ متعدد ٹویٹس میں خود پر تشدد کے دعوے کیے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی چند تصاویر بھی جو سامنے آئی ہیں وہ دی ہیں، اور اب 4 جون کا نا ان کے اوپر امیج آ رہا ہے۔ اب یہ 4 جون آئی ریلی اسیوم کہ یہ 2025 ہی ہوگا، پچھلا کوئی واقعہ نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ 2025 ہی ہے۔ اور جیسمن منظور صاحبہ نے خود پر بدترین تشدد کے بارے میں بتایا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کا تحفہ ہے مجھے، اور کہ انہوں نے کہا جی کہ جو اس بدترین تشدد کے باوجود ان کے سابق شوہر جناح ہسپتال میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہاسپٹل میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ
ان کے شوہر پنجاب میں ہیں, ان کو مارا بھی ہے, اور یہ جو جون 2000 مطلب آئی ریئلی ازیوم کہ یہ تازہ تصویریں ہیں کہ یہ 25 کی ہیں, ادروائز اگر پرانی ہے تو پھر 1 سال تک انہوں نے اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا, یا اس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر انہوں نے لکھوائی, کیونکہ ایف آئی آر ان کی ٹویٹس کے اندر تو جو میں دیکھ پایا ہوں مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی کہ ان کی ٹویٹس کے اندر کوئی ایف آئی آر موجود ہے. جو انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں, ہاں, دس از گفٹیڈ بائی مائی ایکس ہسبینڈ اسپیشلی ایٹ اے ٹائم وین مائی مدر پاسڈ اوے, جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. وین یو گاٹ اے وومن یو شو یور ٹرو کلرز and you are just a coward, that's all. I need all your prayers. And can you believe it, he is sitting in Jinnah hospital since 6 months enjoying his freedom. What a shameful and pathetic system we have, unbelievable. اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہے اور ہاسپٹل کے اندر کوئی ان کو بیماری یا زیر علاج ہے, یا وہ ڈاکٹر ہیں تو ہاسپٹل کے اندر ہے 6 مہینے سے, اور وہ 6 مہینے سے پوسٹڈ ہیں. انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی یہاں پر ریویل نہیں کی کہ وہ ان کے ہسبینڈ کون ہے. تصاویر انہوں نے ضرور ریویل کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میری تصویر ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں بتایا. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر میں صرف اپنے جو ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں, جو خاص طور پر خواتین کو, کہ اگر آپ کو گھر میں کوئی بھی, گھر میں ورک پلیس ہراسمنٹ کا علیحدہ قانون ہے, اگر آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے اس پر آپ کال کر سکتی ہیں پولیس کو بھی, اور پولیس آپ کی بھرپور مدد کرے گی. اب قانون بھی ہے. اگر آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے تو آپ ایک فون کال کریں, اس پہ تو اب باقاعدہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. یہ تو بالکل اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں جہاں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے, وہ تو ویسے ہی نیچرلی بڑی سینسٹیو ہے ان چیزوں کے بارے میں. سو اگر یہ جیسمین منظور صاحبہ کو ہے کہ ان کے خامد کو عیاشی کر رہے ہیں جناح ہاسپٹل میں, تو یہ وزیر اعلیٰ کو اور ایف آئی آر درج کروائیں, اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں, ایک ایف آئی آر درج کروائیں, اور پھر اگر قانون حرکت میں نہیں آتا تو یقینی طور پر تشویش بھی ہوگی. لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر کے بارے میں نہیں بتایا. اچھا جی, اب آتے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا. انہوں نے کہا جی ایس ایچ او جھوٹا ہے, میرے بھائی کی جان کو خطرہ ہے. اور عمران خان صاحب نے کل بڑا سخت بیان دیا ہے, وہ اسی لیے دیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جنرل آصف منیر صاحب کے کہنے پر ہو رہا ہے. اچھا, یہ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. آپ سپریم کورٹ جائیں, لیکن سپریم کورٹ کے پاس تو جب ریسنٹلی بھی گئے تھے, وہ ایک دن علی مین گنڈا پور صاحب, آپ کو یاد ہے نا, وہ چلے گئے اور منصور علی ان کو چیف جسٹس صاحب نہیں تھے تو منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں چلے گئے, اور انہوں نے کہا جی کہ میری ملاقات, میں نے جی وہ ملاقات میری کروائیں عمران خان صاحب سے, ملاقات نہیں ہو رہی فلاں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے ہیں, ہم نہیں آپ کی ملاقات کروا سکتے. وہ شاید ان کو عادت تھی کہ بھئی جیسے پہلے ہوتا تھا, پہلے ججز ہوتے تھے, جائیں آرڈر کر دیا ہم نے, جائیں آپ ملیں, اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے فلان. اب ذرا آبویسلی حالات خراب مختلف ہو گئے. تو اگر یہ ان کی ہمشیرہ جاتی ہیں, سب سے پہلے تو جو اس وقت ایک بہت بڑی قانونی ایک, میں اسے کیا کہوں, ایک فیلئر ہے قانون کا. 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. جب پی ٹی آئی کے دوست جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بھی کنٹیمپٹ سنیں آپ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف, تو کنٹیمپٹ بھی, وہ کل نیاز اللہ نیازی صاحب نے میرے شو میں بتایا کہ کنٹیمپٹ بھی نہیں لگتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں کیا سیاسی رستہ عمران خان صاحب کے لیے نکل سکتا ہے. اور اس وقت بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, اور سپرنٹینڈنٹ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک سلسلہ ایسا چل پڑتا ہے. اب میں آپ کو وہ ذرا ضرور بتا دوں کہ وہ شاندانہ گلزار خان صاحبہ کا جو ایک معاملہ تھا, انہوں نے کہا جی, انہوں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ ہم سڑک بلاک کریں گے یہ کو. تو بیسیکلی یہ جو ایس ایچ او صاحب تھے, ان کو اوپر یہ الزام تھا جی کہ یہ جو ناچ گانا ہوتا ہے اس کو یہ روکتے ہیں اور بڑا وہاں پر انٹرفیئر کرتے ہیں شادیوں میں جا کے. اب اس پہ میں نے کہا 2 آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیا ضرورت ہے پولیس کو, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بے حیائی ہے, اس کو روکنا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ انہی ایس ایچ او صاحب کے حق میں ان کو معطل کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے. ان ایس ایچ او صاحب کے حق میں کوہاٹ میں ریلی نکالی گئی ہے. اور اب جو اس وقت حالات ہیں جہاں صوبے کے اندر حکومت ہو, اب یہ بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل فیصلہ ہوگا چیف منسٹر صاحب کے لیے کی بھی, کہ انہوں نے بڑا آرڈر جب کیا ہوگا کہ اس کو سسپینڈ کریں ایس ایچ او کو, اور یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن
یہ سوال اوور آل رکھنا چاہیے کہ کیا شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر، اب چھوڑ دیں کہ وہ شندانہ گلزار خان صاحبہ MNA ہے اور انہوں نے ایک SHO کو کہا اس کو معطل کر دو، یہ 4 دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے، کیا شادی بیاہ یا دیگر تقریبات میں یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے؟ کیا ان کے اوپر کسی کو چیک نہیں رکھنا چاہیے؟ اور کیا اگر کوئی بات اس حوالے سے ہوتی ہے تو کیا وہ غیر قانونی ہے؟ مطلب میرا ایک سوال ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں. لیکن جناب یہ اس وقت کا بلاگ ہے، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.